बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हाज़रीनो नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में और शुक्रगुज़ार हैं यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का और ख़ुसूसन शोबा उलूम इस्लामिया का कि उन्होंने इस्लाम और नौजवान की नशिस्त यहाँ पर रखने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई और इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरी दुनिया में नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पे इस्लाम का, तसव्वुफ़ का, रूहानियत का पैगाम पहुँच रहा है, जो बहुत खुशाइंद है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये नशिस्त ख़ास तौर पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके उर्स की मुनासबत से ख़ास तौर पे मकाम औलिया कराम और ख़ास तौर पे तसव्वुफ़ और रूहानियत के जो सवालात हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में हैं, इसकी हकीकत से रोशनास करवाने के लिए और उन इबहामात को दूर करने के लिए ये नशिस्त और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अशार दो तीन अर्ज़ करते हुए हम आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि वलियों के वली सखियों के सखी, ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा हिंदुल वली। मेरी किस्मत भली तेरी निस्बत मिली, ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा हिंदुल वली। खल्क को यूं दिखाई है राह खुदा, मंजिले ज़ीस्त है आपका नक्श पा। ज़ीनाए खुल्द है पैरवी आपकी, ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा हिंदुल वली। आपके क्यों न गुन गाए खल्के खुदा, हिंद में आप हैं नाइबे मुस्तफ़ा। निगरां हर घड़ी चश्मे गौसे जली, ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा हिंदुल वली। ख्वाजाए चिश्त है तेरा मदहा सरा, नक्शबंदी है गो सरवरे बेनवा। झूम कर कह रही है मेरी शायरी, ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा हिंदुल वली। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से ये खुसूसी नशिस्त इस्लाम और नौजवान और आपका मेज़बान डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज भी हमारी खुशकिस्मती है कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट शोबा उलूम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे आज हम रहनुमाई लेंगे और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल तसव्वुफ़ पे बात होगी आज यकीनन, और इसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से, इसके मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इसको आपके जहनों में के मुताबिक जो सवालात आपके जहन में हो सकते हैं उसके मुताबिक आज गुफ्तगू की जाएगी। आपने इरशाद फरमाया कि आरिफ वो शख्स होता है कि जो कुछ उसके दिल के अंदर ख्वाहिशात की सूरत में हो वो उसे निकाल दे ताकि अपने दोस्त की तरह यगाना हो जाए। फिर अल्लाह ताला उस पर किसी चीज़ को मख्फी नहीं रखेगा और वो दोनों जहान से बेनियाज हो जाएगा। ये हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ और आज की इस नशिस्त का मैं गुफ्तगू के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए यकीनन ये सादत के लम्हात हैं कि एक मरतबा फिर अल्लाह के नेक, बरगज़ीदा और परहेज़गार बंदों की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के हम सादत हासिल कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ तसव्वुफ़ की इस्तिलाह बोली जाती है, इस्तेमाल होती है, तो बहुत सारे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि शायद सूफ़ियों ने तसव्वुफ़ को इस्लाम के मुकाबले में एक मुतवाज़ी दीन बना दिया है। यानी जिस तरह इस्लाम है इसी तरह तसव्वुफ़, ये एक पैरेलल दो दीन हैं, सूफ़ी और होता है और मुसलमान और होता है। हमें ये गलतफ़हमी दूर करनी है कि तसव्वुफ़ तो बुनियादी तौर पे इस्लाम का मकसूद है। यूँ समझिए
کہ ایک نظریہ ہوتا ہے اور دوسری عملی چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اب اسلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں کا دل نہیں دکھانا، قطع رحمی نہیں کرنی۔ اب صوفی وہ سب کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ آپ ظاہری طور پہ میرے سامنے جو طلباء و طالبات تشریف فرما ہیں اور آپ ایک دانشگاہ میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے سامنے کسی بھی چیز کی پریزنٹیشن یا اس کی عملی شکل کو بیان کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھ نہ پائیں۔ تو ولی جو ہے یا صوفی جو ہے وہ اسلام کی 3D تصویر ہوتا ہے۔ آپ ویژولائز کرتے ہیں کہ اس طرح کا مومن اور مسلمان میرا رب تقاضا کرتا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں۔ تو جب ہم تصوف کو جوڑتے چلے جاتے ہیں 1400 سال پہلے، تو ہم اصحاب صفہ تک پہنچتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کے مبارک حجرے کے ساتھ، آپ کی مبارک مسجد کے ساتھ وہ چبوترا بنا تھا کہ جہاں وہ لوگ موجود تھے جو تزکیہ نفس کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو لہذا اسلام بنیادی طور پہ جو کچھ چاہتا ہے صوفی وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دو جملے عرض کروں گا کہ اس آیت مبارکہ میں میرے رب نے ارشاد فرمایا جو قیامت والے دن مجھ سے ملنے کی، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور یہاں پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ سارا عالم مغرب جو ہے وہ نیک کام ہی تو کرتا ہے، انصاف وہاں نظر آتا ہے، انسانیت دوستی وہاں نظر آتی ہے، مساوات وہاں نظر آتی ہے، قانون کی پاسداری وہاں نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگلے جملے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ عمل صالح کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ لہذا آج کوئی ولی یا کوئی نام نہاد صوفی یا کوئی ایسا پیر یا ایسا مرشد جو اپنے آپ کو رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے لیکن خود شرک میں مبتلا ہے یا آنے والوں کو شرک کی تعلیم دیتا ہے، تو اسلام ایسے صوفی کو قبول نہیں کرتا۔ آپ اسے صوفی نہ سمجھیے، آپ اسے ولی نہ سمجھیے، آپ اسے متقی نہ سمجھیے جو اسلام کے مقابلے میں خود کو کھڑا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کا جو تصوف ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اصطلاح تصوف کی یہ کئی سو سال بعد متعارف ہوئی۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر رسول اللہ کے زمانے میں تو تصوف نہ تھا، تو رسول اللہ کے زمانے میں علم نحو کب تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں علم صرف کب تھا؟ رسول اکرم کے زمانے میں تفسیر کا علم کون سا تھا؟ اصول تفسیر کون سے تھے؟ اصول حدیث کو آج ہے نا احیاء حدیث کا دور، تو رسول اکرم کے زمانے میں پھر حدیث کے کوئی اصول نہ تھے۔ وقت ہوتا ہے، مدون ہوتے ہیں علوم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو جس طرح یہ سارے علوم مدون ہوئے اسی طرح تصوف بھی اپنے وقت پہ آ کے تدوین پا گیا، لیکن اس کی بنیاد تزکیہ نفس ہے، اس کی بنیاد تصفیہ قلب ہے۔ جب نفس پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، پھر معرفت ربانی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہر صوفی کا، ہر ولی کا کام یہ ہے جو بھی ارادت مند اس کے پاس آتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، نفس پاک کرتا ہے، دل کا تصفیہ کرتا ہے اور اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ خود ولی بننا چاہتے ہیں، صوفی بننا چاہتے ہیں اور آپ براہ راست اللہ تک جانا چاہتے ہیں، کوئی صوفی نہیں روکے گا، کوئی پیر، کوئی مرشد نہیں روکے گا، لیکن ہم جیسے لوگ جو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، دنیا کی اس ابتلا میں اتنے دبے ہوئے ہیں، شاید وہ قربت نہیں پا سکتے، وہ ان ہستیوں سے اپنا تعلق اس لیے جوڑتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ ان پہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی ملال ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو تصوف کا بنیادی مقصود تزکیہ نفس، تصفیہ قلب ہے۔ یہی اسلام سمجھاتا ہے کہ وہ سفر جو نفس امارہ سے شروع ہوگا، پھر نفس لوامہ پہ جائے گا، پھر نفس مطمئنہ تک پہنچے گا، صرف مطمئنہ تک نہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر نفس راضیہ بھی ہوتا ہے، نفس مرضیہ بھی ہوتا ہے، پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدا آتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہو جاتے ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مختصر وقت میں بہت جامع گفتگو آپ نے فرمائی، اور تصوف کے حوالے سے، اس کی حقیقت کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں کوئی ابہامات ہوں، کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، طلباء کی طرف سے ضرور سوال جو ہے وہ آنا چاہیے. جی السلام علیکم سر میرا سوال ہے کہ کوئی تارک شریعت یا شریعت اسلامیہ سے انحراف کرنے والا کوئی شخص ولی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ شریعت کو چھوڑنے والا ولی تو ولی، میرے رب نے ارشاد فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ تو درجہ انسانیت پہ بھی قائم نہیں رہے گا، شرف انسانیت بھی نہیں پائے گا جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت معروف قول ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندقہ ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقہ ومن جمع بینہما فقط تحققہ. لہذا کوئی بندہ یہ کہے میں طریقت پہ عمل کر رہا ہوں اور شریعت سے میرا کوئی کام نہیں ہے، حضرت نے فرمایا وہ زندیق ہو گیا. اور جو یہ کہے کہ میں ظاہری شریعت پہ عمل کر رہا ہوں، میں باطن کو نہیں مانتا، وہ فاسق ہو گیا. جہاں شریعت اور طریقت دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں وہی انسان حق کو پاتا ہے. تو لہٰذا ولی وہی ہوگا جو شریعت پہ عمل بھی کرے. اور ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں یہ منسوب روایت ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اس وقت تو آبادی ہی 90 لاکھ کی نہیں تھی. حضرت علامہ اقبال سے پوچھئے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت بر صغیر میں 7 کروڑ مسلمان موجود تھے بر صغیر میں، اور ان 7 کروڑ لوگوں میں سے 6 کروڑ وہ تھے جنہوں نے مختلف اولیاء کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے. تو لہٰذا یہ ولی شریعت پہ عمل کرے گا تو کوئی اس کے قریب آئے گا نا جی، اور غیر مسلم پھر ہی متاثر ہوگا. لہٰذا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے پہلے صاحب شرع ہو، شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، پھر بعد کے سلسلے شروع ہوں گے. السلام علیکم قبلہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ولی یا پیر جو ہیں یہ کسب معاش بھی اختیار کرتے ہیں یا مریدین کے نذرانے یا ان چیزوں پہ ہی ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے. بہت ہی خوبصورت، شاندار اور بڑا درد مندانہ سوال ہے حضرت علامہ خرم شہزاد صاحب کا، اور اس میں جواب دینا یہ ضروری ہے کہ صرف ولی نہیں، اللہ رب العزت کے سارے انبیاء بھی کسب معاش کرتے ہیں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے رسولوں کو، صرف انبیاء نہیں، رسول نبی سے بھی بلند درجہ ہے، انہیں بھی ارشاد فرمایا کہ تم سارے بھی رزق حلال تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو سارے انبیاء کرام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے، آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں مرید ان کا، اور کوئی آپ کا امتی نہیں تھا، آپ تو اکیلے آئے تھے. تو پھر اکیلے آ کے انہوں نے کسب معاش کے لیے خود ہی سارے کام کیے ہیں نا جی، سب کچھ انہوں نے خود سیکھا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس کی تفسیر میں سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسب معاش کے سارے ذرائع حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. حضرت شیث علیہ السلام تعمیرات کا کام کیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے آپ کے ذہن میں ہوگا؟ ایک کام تو قرآن نے ذکر کیا ان کا، کشتیاں بنایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ تعمیر کیا ہے، مستریوں والا کام کیا ہے. اب وہ اللہ کے مستری تھے تو پھر اللہ نے اجر عطا فرمایا ہے نا. آپ دنیا داروں کے بنیں گے تو دنیا والے جتنی اوقات ہے اس کے مطابق دیں گے. قرآن کہتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا علم سکھایا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم. آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا. حضرت زکریا کے لیے حدیث میں آتا ہے وہ بڑھئی تھے، آپ یہ کام کرتے تھے. اور میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا آخری جملہ یہ ہے کہ ہر ولی کو، ہر پیر کو ضرور کسب معاش کرنا چاہیے. اپنا کمائے گا تو پھر مریدوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہوگی، اور اگر خود کچھ نہیں کرے گا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی جاہل شخص پیر ہو سکتا ہے؟ کوئی جاہل شخص پیر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں ہو سکتا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو مقتدی ہے نا، جو پیچھے کھڑا ہونے والا ہے، اسے بھی جاہل نہیں ہونا چاہیے. چہ جائے کہ امام جاہل ہو جو آگے کھڑا ہے. جب ہم امام مسجد کسی کو بناتے ہیں، کیا کسی ایسے شخص کو ہم امام مسجد بنائیں گے
جسے خود نماز پڑھانی نہیں آتی، جسے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں آتی، جسے رکوع اور سجدے کا فرق نہیں پتہ، تو جب پنج گانا نماز جو ظاہری طور پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پیش ہونا ہے، اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے، نماز کا امام، وہ بھی قطعاً ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت پہ مبنی ہو، وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اسے ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ ولی، مرشد، صوفی، پیر، اسے صرف ظاہر کے علوم نہیں، اسے تو باطن کے علوم کا بھی ماہر ہونا چاہیے۔ یہی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ولیوں کا کام نیری کرامتیں دکھانا نہیں، وہ تو شعبدہ بازی کی حد تک اگر کچھ چلا جائے گا تو ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، درجہ ولایت تو کم چیز رہ جاتی ہے۔ لہذا جہالت بھی نہیں ہونی چاہیے، جاہل ہوگا تو متکبر ہوگا، جاہل ہوگا تو متواضع نہیں ہوگا، جاہل ہوگا تو لالچی ہوگا، تو لہذا آپ بھی پورے شعور کے ساتھ فیصلہ کیا کریں کہ کس کے ساتھ نسبت کو قائم کرنا ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، آپ کی رہنمائی کا، آپ کی تربیت کا، بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، اور ہمارے جو سوالات تھے، مشکل سوالات، ان کا بڑی آسانی سے آپ نے جواب دیا اور بہت اچھی رہنمائی آپ نے فرمائی۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر، باغ بہشت سے مجھے اذن سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اسلام اور نوجوان کی اس خصوصی نشست سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔